एमफिल उर्दू 4 सेमेस्टर के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो शेख इमाम बख्श नासिख के हवाले से है। आज हम उनकी हयात के हवाले से और ख़िदमात के हवाले से बात करेंगे। और उसके बाद हम उनकी जो शायरी और ख़ुसूसन गज़ल गोई जो है उसके हवाले से नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें बात करेंगे। तो इमाम बख्श नासिख जिनको लखनऊ का नुमाइंदा शायर भी कहा जाता है, आतिश और नासिख दोनों के जो फॉलोअर्स या पैरोकार या मोहब्बत करने वाले या पसंद करने वाले हैं, तो दोनों के दरमियान बड़ा एक मुकाबला भी यानी करते नज़र आते हैं। एक के जो मोहब्बत करने वाले हैं वो अपने जो शायर है उसको बढ़ाते हैं, दूसरे को, कोई आतिश को नुमाइंदा शायर कहता है, कोई नासिक को कहता है। तो बहरहाल आतिश और नासिख दोनों हम असर भी थे। उनके दरमियान जो शेरी जो मुकाबले हैं वो भी रहे, नोक झोंक भी रही। तो बहरहाल ये बात जो है वो वाज़ेह है कि आतिश जो है उनकी शायरी के अंदर जो है दाखिलियत भी है और ख़ारजियत भी, यानी वो दहलवी अंदाज को भी लिए हुए हैं और फिर जो है लखनवी जो मुआशरा है, जो वहाँ की जो सोसाइटी है उसको भी अपनाते हैं। तो नासिख का जो जिस तरह उनकी परवरिश, जिस तरह उनका रहन सहन, माहौल जो है वो खालिसतन लखनवी है, वो उनकी शायरी के यहाँ अंदर जो है हमें ख़ारजियत जो है वो ज़्यादा नज़र आती है। उनकी ज़िंदगी जो है वो जिस तरह मीर तकी मीर या आतिश या दूसरे जो शोरा जो मुश्किल हालात में से गुज़रे, तो उस तरह की जो लाइफ है वो नासिख ने नहीं गुजारी। तो सबसे पहले आज हम उनकी हयात के हवाले से देखते हैं। तो नासिख जो है वो खुदा बख्श लाहौरी के बेटे थे और ये एक मसला जो है वो इख्तलाफी भी रहा उनकी ज़िंदगी में भी कि ख़ुद नासिख ने ना अपने आप को शेख खुदा बख्श का बेटा कहा और ना किसी और को, बल्कि उनके एक शेर में हमें उनके एक जो जायज़ वारिस जो है वो करार देते हुए वो शेर जो हमारे सामने है। तो आप यानी देखें कि उस शेर में कहते हैं कि वारिस होना दलील फर्जंदी है, वारिस होना दलील फर्जंदी है, मीरास न पा सका कभी ग़ुलाम। तो इस शेर से अंदाज़ा होता है कि लोग नासिक को शेख खुदा बख्श लाहौरी का ग़ुलाम कहते होंगे। एक तो ये मुमकिन है, या ये कि ये नासिक की जो दाखिली शख्सियत को मुरत्तब करने में एक जो है अहम मुहर्रिक जो है वो हो सकता है। दूसरा, इससे पता चलता है कि आबाई तौर पर नासिक का ताल्लुक़ लाहौर से था, अगरचे इसकी गज़ल से पंजाब के साथ कोई ख़ुसूसी लगाव जो है वो ज़ाहिर नहीं होता। जैसे कि एक शेर मिलता है, तीन तरबीनी तो वो आँखें मेरी, अब तो इलाहाबाद भी पंजाब है।
नासिक के सरपरस्तों में नवाब मोहम्मद तकी खां तरक्की, मीर कासिम अली रईस लखनऊ, मिर्ज़ा हाजी नवाब मोहतमुद्दौला वग़ैरह जो हैं ये शामिल हैं। तारीख़ से नासिक के सियासी जोड़ तोड़ में मोहतमुद्दौला ने बादशाह की नज़र में एतमाद हासिल करने और मुखालिफ फरीक को गिराने के लिए नासिक की खिदमात हासिल की। सियासी रुझानात की बिना पर नासिक को एक से ज़्यादा बार लखनऊ छोड़ना पड़ता है। अगरचे अपनी हैसियत के मुवाफिक इक़्तिदार के समरात जो हैं वो उनसे भी नासिक जो है वो महरूम नहीं रहे और जो कमाया था संभाल कर रखा, जिसके नतीजे में उस अहद की जो मफलूकुल हाली थी उससे वो महफूज रहते हैं, जिसका उस अहद में दूसरे शोरा जो हैं वो शिकार रहते हैं। और बिलखसूस आखिरी उम्र में तो वो बिल्कुल यानी जिस तरह कहते हैं कि एक खुशादा खुशहाल और एक भरपूर ज़िंदगी जो है वो गुजारते नज़र आते हैं। लखनऊ से निकाले जाने के बाद जो है हमें नासिक जो है वो कानपुर, अज़ीमाबाद, इलाहाबाद और बनारस में अपने जलावतनी के दिन पूरे करते रहते हैं और आखिरी उम्र जो है वो उनकी हमें वो लखनऊ में गुज़रती नज़र आती है। वो तारीख़ हमें बताती है कि आखिरी उम्र उन्होंने वो लखनऊ में गुजारी। तो तालीम के हवाले से अगर बात करें तो तालीम का कोई बाकायदा सिलसिला जो है वो नज़र नहीं आता। ताहम कराइन से पता चलता है कि हस्बे ज़रूरत यानी जो उस अहद में राइज थी, यानी हर बंदा जो है वो जिस तरह अरबी फ़ारसी के अलावा यानी फ़न शेर गोई और लिसानियात में रिसाई जो रखता था, तो ये इसमें उन्होंने भी दस्तरस हासिल की। इनका अरबी फ़ारसी और फ़न शेर गोई जो है उसमें लिसानियात में रसाई हासिल की और उर्दू ज़बान में मकामी जो अल्फाज हैं उनकी जगह जो है यानी मकामी तौर पर प्राकृति जो है अल्फाज की जगह अरबी फ़ारसी जो तराकीब हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और ज़ुबान की जो इस्लाह है उसके हवाले से वो ज़ोर देते हैं। तो बाहैसियत मजमूई हमें यानी ये इल्म होता है कि उनकी जो इल्मी काबिलियत जो है वो उसका जो सबूत है वो उनके जो फ़िक्री तहज़ीबी रुझानात की जो समत है उसको वाज़े करता है। दीगर मुरव्वजा अलूम की इस्तिलाहात कसरत से और दुरुस्त बरती हैं, जिससे हमें उनके शोबा इल्म में चाहे सरसरी हो मगर नासिक की रसाई का सबूत जो है वो हमें मिलता है। अगर हम उनकी शख्सियत या रंगत के हवाले से बात करें या उनकी जो तस्वीर के हवाले से एक स्केच जो है वो खींचें तो हमारे इल्म में आता है कि नासिक जो है वो सावले रंग और ख़ूबसूरत जिस्म के मालिक थे। कद जो है वो उनका मयाना था और यही जो पहलवानों का सा जो रंग है वो नवाब मोहम्मद तकी की कुर्बत का बायस भी बना। वर्जिश करने और खाने पीने का मेयार भी
پہلوانوں جیسا تھا، یعنی مشہور تھا کہ ناسک کے 3 شوق ہیں، ایک یعنی شعر کہنا، دوسرا اچھا کھانا، تیسرا ورزش کرنا۔ تو یہ تینوں جو ہے ان میں وہ، اور اسی حوالے سے وہ پہلوان شاعر کا بھی ان کو لقب ملا، اس کے حوالے سے بھی وہ یاد کیے جاتے رہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو خانگی زندگی میں وہ آزاد، محمد حسین آزاد نے تو ان کو مجرد بتایا ہے، مگر بعد دوسرے ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیٹے بھی تھے جن کو ناسک نے زمانے کے مطابق اچھی تعلیم جو ہے وہ دلوائی۔ ایک بیٹا طبابت کرتا تھا اور خوش چلنی سے بسر کرتا تھا۔ شاعری میں اگر ہم دیکھیں تو ناسک کے کسی کا شاگرد ہونے کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا، البتہ گل راہنا میں مصحفی نے مصحفی کے جو شاگرد ہیں محمد عیسیٰ تنہا، تو ان سے جو مشورہ کلام جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، کہ یعنی اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ان سے مشورہ سخن جو ہے وہ کرتے تھے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو تاریخی، سیاسی اور تہذیبی اعتبار سے ناسک کا دور جو ہے وہی ہے جس میں ہم مصحفی کو دیکھتے ہیں، انشاء اور آتش نے شاعری کی ہے۔ تو لکھنؤ معاشرے کا کم سے کم سیاسی بہاؤ زوال کی سمت میں ہے، انگریزوں کے ہاتھ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور ذہنوں میں ان کے معاشرتی معیار بن جانے کے امکانات جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اودھ کے جو حکومت ہے وہ بھی خالی ہوتی جا رہی ہے، باہر کی نمود و نمائش جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ غزل میں ایک جگہ صحابہ کرام سے عشق کا حوالہ دینے کے باوصف غالب عقائد کے اعتبار سے ناسک اثنا عشری جو ہے شیعہ معلوم ہوتے ہیں، جس کی شہادت اس کی غزل سے قدم قدم پر یعنی ملتی ہے، جس کا حوالہ ہم یعنی ابھی آگے ہم دیں گے۔ اور اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی جو بنیادی جو قوائف ہیں ناسک کے، تو ناسک کی جو سب سے زیادہ جو اس کا اگر خدمات کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے جو اپنا اصلاح زبان کے حوالے سے ان کی خدمات جو ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ اسی طرح اگر ہم یہاں پر ان کی جو شاعری میں اگر 2-3 جو موضوعات یا ایلیمنٹس دیکھیں، عناصر دیکھیں جو نمایاں ہیں، یعنی جو اس وقت کا ٹرینڈ تھا، جو اس وقت کا جو ماحول یا رجحان یا جس قسم کی شاعری جو ہے ہو رہی تھی، تو اس میں اگر ہم ان کے تصور الہ کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے سامنے یعنی ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے کہ وہ تصور الہ کا جو تیقن ہے اور جس کی وہ پابندی، وہ جس طرح دوسرے دائرہ اسلام کے اندر عقائد کا جو فروعی اختلاف ہے، وہی وہ تصور الہ کا جو اندازہ بھی ہم اسی سے کر سکتے ہیں۔ ہر فرقے کا وحدانیت ذات باری تعالیٰ پر یعنی ایمان ہے، وحدت الہ کی معرفت 2 زاویوں سے سامنے آتی ہے، جیسا کہ وحدت الوجود اور
وحدت الشہود، یعنی یہ دو نظریے مستعمل بھی تھے، مشہور بھی تھے، اور اکثر اس عہد کے جو شعراء ہیں وہ اس کو استعمال بھی کر رہے تھے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی لاشعوری طور پر جو ایک رجحان شاعری کا ہمیں فارسی سے ملا، تو فارسی کے تتبع میں پیروی کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں، یہ عوامر جو ہیں یہ ضروری تھے۔ تو وہاں سے یعنی یہ سلسلہ پھر ادھر بھی اردو کے جو شعراء لاشعوری طور پر بھی اس کو اپناتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھیں کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود اردو غزل میں دونوں زاویہ ہے نظر کا جو ہے وہ عکس وہ موجود ہے، لیکن اب تک یعنی ناسک کے آتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ غالب رجحان جو ہے وہ وحدت الوجود کی طرف یعنی شعراء کا رہا ہے۔ ناسک بھی اس بارے میں اسی روایت یعنی وحدت الوجود کے پیروکار رہے ہیں۔ تو یعنی ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی شعر اس عہد یعنی اس عہد کا جو رواج تھا، جو چلن تھا، جس طرح لوگ جو ہے جس قسم کی شاعری کو وہ پسند کرتے، تو صوفیانہ عناصر جو چاہے کوئی جتنا بھی لبرل اور جتنا بھی جدید شاعر تھا وہ لازمی اس کی شاعری میں یہ صوفیانہ عناصر جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، نظر آتے ہیں، ان کو انہوں نے بآسن طریقے سے برتا ہے اور اپنے شعر و شاعری میں استعمال کیا ہے۔ تو ناسک کی جو شاعری اگرچہ انہیں ہم جو خارجی شعراء کی صف میں اور لکھنؤ کا نمائندہ شاعر بھی کہتے ہیں، جس میں داخلیت جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جو دلی میں ہے، اور صوفیانہ روایت بھی دلی میں ہمیں زیادہ نظر آتی ہے، لکھنؤ کے شعراء اس ماحول اس معاشرے میں بہت کم یعنی رجحان اس طرف رہا ہے، مگر پھر بھی یعنی آپ کو جس طرح میں نے عرض کیا کہ لاشعوری طور پر جو ایک جو رجحان چل رہا تھا، تو وہاں پر یہ لازم تھا کہ اس حوالے سے بھی اشعار جو ہیں وہ ہر شاعر ضرور کہتا تھا۔ تو ناسک جو ہیں یہ ہمیں وحدت الوجود کے جو پیروکار ہے نظر آتے ہیں۔ اس کی غزل میں مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو کم و بیش 100 اشعار ایسے ملتے ہیں، جن میں بعد میں تو وجودی نظریے کا کھلا اعلان ہے، اور بعض اشعار میں ایسا رویہ اختیار کیا گیا ہے کہ اگر تجزیہ کیا جائے تو ان کی جہت بھی وحدت الوجود کی ہی کو ذہن میں ابھارتی ہے۔ تو اس یعنی حوالے سے جو ان کا جو نظریہ ہے اس حوالے سے آپ سامنے جو ہے چند اشعار جو ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ جو ہے یک جہت میں وہی شش جہت میں، جو ہے یک جہت میں وہی شش جہت میں، جو یکسو ہے سب سے وہی چار سو ہے۔ نہ میں ہوں مخاطب نہ تو ہے مخاطب، وہی میں وہی تو، نہ میں ہوں نہ تو ہے۔ گم ہوا میں جیسے تیرا روح نظر آیا مجھے، آئینہ جب میں نے دیکھا تو نظر آیا مجھے۔ بحر وحدت میں ہوں میں گو سر گیا مثل حباب، چوب کیا تلوار سے پانی جدا ہوتا نہیں۔ ہے میرا مقصود حاصل ہر جگہ، ہر مقام اب منزل مقصود ہے۔ یہ شعر دیکھیے کہ ہرگز مجھے نظر نہیں آتا وجود غیر، ہرگز مجھے نظر نہیں آتا وجود غیر، عالم تمام ایک بدن ہی میں دیدہ ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ سودائے عشق غیر کہاں ہے برنگ گل، سودائے عشق غیر کہاں ہے برنگ گل، اپنے ہی حسن پر میں غریباں دریدہ ہوں۔ تو ان چند اشعار میں جو سرسری طور پر یعنی یہ ایک انتخاب تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا،
تو غور و فکر جو ہے وہ ناسک کا تصور الہ سے متعلق یہ چند پہلو جو ہے وہ سامنے لاتا ہے کہ یعنی جو ہم اگر ان کو نکات کی صورت میں پیش کریں یا ان کو نمبر دیں تو نمبر 1 پہ ہمیں وحدت الہ نظر آتی ہے، پھر نمبر 2 پہ ہمیں اس کے قرب ہونے کا جو تصور ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جہاد کی قید سے ماورا ہونے کے بارے میں علم ہوتا ہے، تیسرا ہمیں اس کی جو اس ذات کا بیک وقت ماورا ہونے اور قریب ہونے کا جو تصور ہے وہ ملتا ہے، اس کے بعد میں اور تو کا جو جھگڑا ہے اس میں جو امتیاز لا تعین کو تعینات میں محدود کرنے کا جو عمل ہے، ورنہ تصور حقیقت میں دراصل یہ امتیاز جو ہے وہ ممکن نہیں۔ تو 5واں ہمیں ان کی جو شعر ہم نے پڑھے اور دوسری شاعری کو مد نظر رکھیں تو ہمیں ان کی شاعری میں ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے مگر نظر سے اوجھل ہے، جس طرح خوشبو جو ہے وہ موجود ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی، یعنی ذات جو ہے وہ ہمیں ہر جگہ یعنی موجود نظر آتی ہے اور یعنی بظاہر نظر کی آنکھ جو ہے وہ دیکھ نہیں پاتی۔ تو اس کے علاوہ ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ جس طرح تن میں روح کی طرح اور گل میں خوشبو کی طرح اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا جو تصور ہے وہ ہمیں داخلی جو اور سری رجحان کا جو حامل ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں انسان جو ہے اپنی ذات کی معرفت سے معرفت حق حاصل کر سکتا ہے، اس حقیقت کا بھی ان کی شاعری سے ہمیں علم ہوتا ہے۔ پھر حقیقت جو ہے وہ ایک وحدت ہے جس کو بالفعل ٹکڑوں میں نہیں بانٹا جا سکتا، جس طرح پانی تلواروں سے جدا نہیں ہوتا اسی طرح حقیقت کو بھی ٹکڑوں میں ہم نہیں بانٹ سکتے۔ تو اس کے علاوہ جو ہمیں ایک جو اہم نقطہ ان کی شاعری سے ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر کا باطن ہے اور ہر جسم کی روح ہے، گویا اللہ تعالیٰ ایک داخلی روحانی حقیقت ہے۔ تو یہ یعنی جو کچھ صوفیانہ عناصر اور ان کا جو تصور الہ ہے اور ذات باری کے حوالے سے جو تصور ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں ان اشعار میں کچھ علم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یعنی ہم نے آج جو اس لیکچر میں بات کی وہ ان کی زندگی، ان کی حیات، ان کے عہد کو ہم نے سرسری جو ہے وہ دیکھا، چیدہ چیدہ جو اہم واقعات تھے ان کو دیکھا۔ تو ان کی جو لائف اور مذہب کے حوالے سے جو ان کی بات تھی تو سب سے پہلے وہی تصور توحید یا تصور الہ یا مالک کے ساتھ جو ایک ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے جو ایک عقیدہ بنتا ہے، جو ایک تصور جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ جس طرح کا تھا تو ہم نے اس کے حوالے سے یہاں پر بات کی۔ تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ اس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہم ان کے جو تصور عشق ہے اور حسن ہے ان کی غزل گوئی کے حوالے سے سیر حاصل بحث کریں گے۔ آج تو جسٹ ایک تعارف تھا، تو سب سے جو اہم چیز کہ وہ آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ ان کی جو وفات ہے وہ ہوتی ہے 1838 میں۔ تو یعنی اس سے آپ یعنی ان کا جو اندازہ لگانا ہے کہ یعنی 38 سے پہلے کا جو وقت ہے ان کی، جس میں بچپن بھی گزرا، جوانی بھی گزری، اور ان کے ہم عصر جو شعراء ہیں اور اس عہد میں کون سے بادشاہ تھے، ملک کا سیاسی، سماجی، معاشرتی نظام جو ہے وہ کہاں تک تھا، اور
انگریز جو ہے وہ کس طرح آہستہ آہستہ ہندوستان کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر. تو یہ ساری چیزیں یعنی ان کا جو عہد ہے، ان کا جو معاشرتی اور سیاسی جو ماحول تھا، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ بلا شک و شبہ ان کی شاعری پر، ان کی شاعری میں، ان کے کلام میں وہ ہمیں ملتے ہیں. تو ان کے حوالے سے ہم جو ہے وہ نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں گفتگو کریں گے. تو انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. شکریہ.